जी खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। और आज फिर उसी सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात के तल्लुक़ से जो हमने शुरू की है। तो आज हम बात करेंगे कि जो बदरू गिरफ्ता एक इंसान था जो कब्रों में रहता था, वीराने में रहता था और पूरी बदरूओं का लश्कर था उस पर, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसमें से बदरूहें निकाली और वो दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगा। तो आज फिर मेरे साथ उस्ताद मोहतरम जनाब पादरी रशीद इकबाल साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम इस मौजज़े के मुतालिक सीखेंगे कि वो इससे सारा जो वाक़या है खुदावंद यीशु मसीह जब उस इलाके में जाते हैं तो वो इसको बेहतर तौर पर हमें गाइड करेंगे। तो आज उनसे सीखेंगे। सो थैंक यू जी पादरी साहब, सलाम, वेलकम आपको। तो मैं चाहूँगा कि आप इस मौजज़े के मुतालिक हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया। सुनने और देखने वालों की खिदमत में सलाम। आज हम मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील में से इस मोजज़ा पर गौर करने वाले हैं कि किस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने एक या दो बदरू गिरफ्ता इंसानों को बदरूओं से आज़ाद किया। आयात ज़्यादा है इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। इस वाक़े का ज़िक्र तीनों अनाजील में मौजूद है, यानी मत्ती की इंजील में भी और फिर मरकुस की इंजील में और फिर लूका की इंजील में। इस शख्स के बारे में बहुत कुछ अजीब लिखा हुआ है कि किस तरह ये बदरूहों के कब्ज़े में है और बदरूहों ने उसे पागल कर रखा है और वो इंसानों के दरमियान में रह नहीं सकता। उसे बेड़ियों से जकड़ा गया और उसने बेड़ियों और जंजीरों को भी तोड़ा, और फिर लिखा है कि वो कब्रों में रहा करता था और अपने आप को पत्थर मार मार कर ज़ख्मी करता था। ये थी हालत कि किस तरह शैतान ने उसे पागल कर दिया है। और फिर लिखा है कि हमारा खुदावंद यीशु उस इलाके में उतरे हैं और ये शख्स मिला है, और किस तरह से बदरूहें जो है वो मिन्नत करती हैं और कहती हैं कि हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल। गौर से सुनिए, बदरूहें कहती हैं कि हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल, तेरी मिन्नत करते हैं, हमें उधर सुअर चल रहे हैं उधर जाने दे। तो इजाज़त मिल गई तो वो सुअर जो थे उनमें चली गई और वो बड़ा जो लश्कर था वो डूब कर मर गया। और फिर वो शख्स जो है वो कपड़े पहनता है और फिर होश में आ जाता है और हमारे खुदावंद के कदमों में बैठ जाता है। हालांकि पहले उससे बेड़ियों के साथ जकड़ा होता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो काबू नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद वो तोड़ देते हैं। हाँ, अभी वो सुकून के साथ बैठा हुआ है। और लोग आए और उन्होंने मिन्नत की कि हमारे इलाके से चला जा। तो वो शख्स भी जाने लगता है। तो खुदावंद ने कहा तो वापस अपने लोगों में जा और अपने लोगों में जा के उनको बता के खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और वो शख्स वापस चला जाता है और उस सारे इलाके में उन शहरों में चर्चा करता है, मुनादी करता है। यहाँ पर 3-4 बातें होंगी जिन पर हम बात कर सकते हैं। नंबर 1, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इलाके को भी ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा कि ये इलाका कौन सा है। हाँ, दरियाए यरदन के मशरक़ की तरफ एक सूबा था जिसे दिकपुलस कहते थे, और उसके शहर थे ग्रासा और गदरा। इन्हीं शहरों के नाम से इस मोजज़े को जब बयान किया गया तो कहा गया कि रासीनियों के इलाके में गया, गदरीनियों के इलाके में गए। तो एक तो बात बड़ी साफ है कि हमारा खुदावंद हर एक इंसान के बारे में फ़िक्रमंद है और वो चाहता है कि शैतान के इख्तियार से उसे आज़ाद किया जाए। जी। यहाँ पर एक ख्याल ये है कि शैतान किस तरह से इलाकों पर कब्ज़ा करता है और किस तरह से वो तारीकी फैलाता है, ममालिक पर कब्ज़ा करता है, सूबों पर काबिज़ होते हैं। ये इसकी तस्दीक खुदा के नबी दानियल की किताब में से भी होती है 10वें बाब में, और फिर इफ्सियों का ख़त जब पौलुस ने लिखा तो 6 बाब की 10वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं कि हमें गोश्त और खून से कुश्ती नहीं लड़ना है, बल्कि इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शैतानी फ़ौजों से कुश्ती का जंग लड़नी है। वो इलाकों पर काबिज़ होता है और उनका काम ये बड़ी तरतीब के साथ है। आज हम इसको बड़ी तरतीब के साथ पेश कर सकें, इसका स्टडी करें तो किस तरह से खुदा शैतान जो है
وہ علاقوں کو تقسیم کرتا ہے اور پھر اپنے کرندوں کے سپرد کرتا ہے. سو یہ ایک نیٹ ورک ہے. تو اسی غرض سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے پر بھی یہ قابض ہیں اور یہاں پر کوئی خدا پرست لوگ موجود نہیں ہیں. اس علاقے میں اسرائیل قوم میں سے کوئی بھی اس علاقے میں موجود نہیں. اور شیطان ہمیشہ بت پرستی، جادوگری اور بدکاری کو عمل میں لاتا ہے اور انسانوں کی عقل کو اندھا کرتا ہے اور لوگ پھر اپنے خدا سے دور رہتے ہیں. تو یہاں یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح شیطان نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور تاریکی اس علاقے پر قابض ہے. تو یہ بندے کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اور دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ منت کرتے ہیں. وہ جو روشنی دینے کے لیے گیا ہے، وہ جو ان کی مدد کرنے کے لیے گیا ہے، یعنی ہمارا خداوند یسوع مسیح، تو پھر وہ اسے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے چلا. قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں. تاریکی میں ہی رہنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج بھی اسی طرح، آج بھی ایسے ہی ہے. آج بھی وہی رہنا چاہتے ہیں تاریکی میں. سو دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خداوند کا اختیار ہم نے دیکھا کہ پانیوں پر ہے، ہواؤں پر ہے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیطانی مخلوق جو ہے اس پر بھی ہمارے خداوند کا اختیار ہے. بالکل. اور کاش کے سننے والے بائبل مقدس کو کھولیں اور انصاف کریں اور دل سے پڑھیں تو آپ جان جائیں گے کہ یہ کیسی سچائی ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اختیار فطرت کی تمام چیزوں پر ہے. اب دیکھیں کہ شیطان آگے کہتے ہیں، سامنے جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آخر ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم کہاں جانے والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈال. تو دیکھیں ایک ہی شخص میں کتنی بد روحیں سمائی ہوئی ہیں اور اس بندے کا حال کیا ہوگا. 2000 سور تقریباً 2000 کا لشکر اس شخص کے اندر تھا. اور یہ سارے جو معجزے ہیں بہت ہی قابل غور ہیں. سو بدروہیں مانتی ہیں اختیار کو. ہمیں جانے سوروں میں جانے کی اجازت دی جائے تو سور جو ہے وہ ڈوب کر مر جائیں گے. وہ پہلے تو بندہ پاگل ہے اور پھر ادھر سور پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ جھیل میں ڈوب کر مر جاتے ہیں. اس لیے عزیزو ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو جاننا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا عجیب ہے. اور جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھنے والے اور سننے والے بھی تعجب کرتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں اور اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے لیتے ہیں. ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. یہ کون ہے؟ وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے. سو یہ سوال یہاں رہ جاتا ہے کہ پڑھنے والا سننے والا وہ خود غور کرے کہ وہ کون ہے بھائی. اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا جو اس جیسے کام کر سکے جیسے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیے. قدرت اور اختیار کے ساتھ. قدرت اور اختیار کے ساتھ جاؤ. وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت ہے تو خداوند فرماتے ہیں جاؤ. سو وہ چلی گئیں، وہ اجازت لے کر گئی ہیں. سو اگلی جو چیز ہے ایک اور قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ بدروحوں سے جب آزاد ہوا وہ شخص، جب بدروحیں اس میں سے نکل گئیں تو پہلا کام یہ ہوا کہ اس کا ننگا پن جو تھا اس نے محسوس کیا کہ میں ننگا ہوں. اس سے پہلے اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ننگا ہے. اب جب بدروحیں اس میں سے نکل گئیں تو اس نے جان لیا کہ میں ننگا ہوں، اس لیے اس نے کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کر اپنی شرمندگی کو دور کیا. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جب اس نے کپڑے پہن لیے تو اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ وہ ہوش میں آ گیا، ہوش میں آ گیا اور کپڑے پہن لیے. تو اس کا مطلب پہلے وہ بے ہوش تھا. اور شیطان کا یہی کام ہے. انسان کتنے ہیں جو بے ہوشی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ رہتے دنیا میں ہی ہیں لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہی ہیں. وہ اپنے خالق خدا کو نہیں پہچانتی، نہ اپنے خداوند کی پرستش کرتی ہیں، نہ عبادت کرتی، نہ اس کے قدموں میں بیٹھتی ہیں. سو وہ چلتی پھرتی لاشیں ہی ہیں. سو یہ بندہ زمین پر ہی چلتا پھرتا تھا، سانس لیتا تھا، لیکن اس کا برین تھا جو وہ ابلیس نے اپنے اختیار میں لے رکھا تھا. سو اس طرح انسان جو ہے وہ شیطان کے اختیار میں چلے جاتے ہیں اور پھر شیطان کا ہتھیار بن جاتے ہیں. سو یہ بندے کے بارے میں 3 چیزیں لکھی ہیں. وہ ہوش میں آ گیا اور کپڑے پہن لیے اور پھر
ہمارے خداوند یسوع کے پاؤں میں بیٹھ گیا، قدموں میں بیٹھا. اور یہ بہت عجیب ہے کہ ساری بے چینی دور ہو گئی، سارا خوف دور ہو گیا. اب اس نے شرمندہ ہونا بھی شروع کر دیا کہ میں ننگا ہوں، تو اسے کپڑے دیے گئے. اب کپڑے جو ہے نا یہ علامت ہیں نجات کی، گناہوں کی معافی کی علامت ہیں، گناہوں کی معافی کی علامت ہیں. خدا کا نبی یسایا کہتا ہے کہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، راست بازی کے قلت سے مجھے آراستہ کیا. نجات کے کپڑے جو ہیں یہ نجات کی علامت ہیں، گناہوں کی معافی کی علامت ہیں. اسے نجات مل گئی ہے، چھٹکارا مل گیا ہے، کامل رہائی مل گئی ہے، اور وہ ہوش میں ہے. اس لیے وہ اپنے خداوند کو پہچانتا ہے اور اسے یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ خداوند یسوع کے قدموں میں بیٹھتا ہے. جب لوگوں نے درخواست کی کہ ہمارے علاقے سے چلا جا، تو وہ خداوند کشتی میں بیٹھتے ہیں، تو یہ شخص درخواست کرتا ہے کہ جہاں تو جائے گا میں بھی جاؤں گا، مجھے اپنے ساتھ رہنے دے. تو خداوند نے اجازت نہیں دی، خداوند نے اسے واپس بھیجا تاکہ لوگ اسے دیکھیں کہ یہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، اور وہ گواہی بھی دے سکے. اور وہ اس علاقے میں یسوع مسیح کا گواہ بن گیا. اس طرح سے انجیل کی روشنی اس علاقے میں پھیل گئی. لکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا تو واپس جا اپنے لوگوں میں اور ان کے سامنے ان کو بتا، شہادت دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے. اور لکھا کہ وہ گیا اور صوبے کا ذکر اس سارے صوبے میں اس نے جا کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یسوع مسیح نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں، وہ رہائی پا گیا ہے، وہ چھٹکارا پا گیا ہے. اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ انجیل کی جو روشنی ہے وہ اس علاقے میں پہنچی، اس بندے کی وجہ سے پہنچی، اس ایک بندے کی وجہ سے انجیل کی روشنی اس علاقے میں پہنچی. خداوند نے اپنا گواہ اس علاقے میں بھی بھیج دیا جو وہاں پر لوگوں کو گواہی دے بتائے. آج جب ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو عزیزوں ہمارے سامنے ہمارا خداوند یسوع مسیح ایک عجیب شخص ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں. اس کا اختیار ہم پانیوں پر بھی دیکھتے ہیں، ہواؤں پر بھی دیکھتے ہیں، اور انسان کس طرح سے اس کے قدموں میں آتے ہیں اور پھر وہ رہائی پاتے ہیں، چھٹکارا پاتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ شیطان جو کس طرح سے وہ اجازت مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اس لیے آیا کہ ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالے، ہم تیری منت کرتے ہیں ہمیں سور و میں جانے دیں. تو وہ اجازت لے کر چلے جاتے ہیں. عزیزوں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اختیار سب چیزوں پر ہے، سب چیزوں پر ہے. اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اناجیل کا مطالعہ کریں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اختیار دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس کے کہنے سے ہو جاتا ہے. جو ہی ان کی زبان مبارک سے کلمہ خارج ہوتا ہے، جیسے کوڑی آتا ہے اور درخواست کرتا ہے اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. ہمارے خداوند نے فرمایا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. کلمہ جو ہی خارج ہوا تو وہ شخص ایک دم پاک صاف ہو گیا فوراً. تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اختیار ہے. تو یہ بے مثال شخص ہے، یہ لاسانی شخص ہے. اس لیے اس کے قدموں میں آئیں گے تو وہ ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے گا، گناہوں کی معافی ملے گی اور ہم ہوش میں آ جائیں گے اور اس کے قدموں میں بیٹھنا پسند کریں گے. خدا آپ کو برکت دے. جی سر، تھینک یو جی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے آسان الفاظ میں سمجھایا. تو اس میں سے ہم اس کو اگر سمرائز کریں بالکل اختصار کے ساتھ تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ یونیک پرسنالٹی ہیں، لاسانی ہے، ان جیسا نہ کوئی ہے. اور ان کی قدرت اور اختیار ہم نے دیکھا کہ دیگر معجزات کی طرح اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان بدروحوں کا جو لشکر تھا ایک انسان میں، خداوند مسیح نے صرف فرمایا اور اس میں سے نکل گیا. اور کس طریقے سے اس انسان کا جو ننگا پن تھا وہ بھی اس نے ڈھانپ لیا، اور اس کے بعد اس کے جو ہوش و حواس تھے وہ بھی اسی طرح نارمل ہو گئے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھتا ہے اور اس کو قدموں میں بیٹھنے سے خوشی ملتی ہے. اور پھر بلکہ وہ یہ بھی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں خداوند مسیح کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. لیکن خداوند مسیح نے اسے کہا کہ تو جا کے گواہی دے اور اپنے لوگوں میں ہی واپس جا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی قدرت نظر آتی ہے. اور جس طرح استاد محترم بتا رہے تھے کہ ہمیں جو خداوند یسوع مسیح کے فرمان ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، اناجیل کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور جس طرح اس انسان کو نجات ملی کہ اس کو لباس مل گیا، وہ کور ہو گیا، اس کی بشرمی، اس کی جو ننگا پن تھا اور اس کی شرمندگی. تو اسی طریقے سے جب ہم بھی گناہوں میں ہوتے ہیں تو ہم بھی شرمندگی اور بے شرمی والی زندگی میں ہوتی ہے. ابلیس نے ہمارے ہوش و حواس پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو یہی اپیل میں بھی پادری صاحب کی اپیل کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس کو سوچیے اور خداوند یسوع مسیح کے
قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. اگلے پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور مرکز کے متعلق جو انجیل ہے اور مرکز کی جو حیثیت ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی محبت ہے، اس پر کسی وقت تفصیلی ہم گفتگو کریں گے. سو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. شکریہ.